सुगरा बेगम ने गुस्से से छड़ी फर्श पर टिकाई। बस करो ये रोना धोना। हमारे खानदान के मर्द दो शादियां करते हैं। अगर तुम्हारे मर्द दूसरी शादी कर रहे हैं तो गुनाह नहीं है। ये इस्लाम भी इजाजत देता है। निम्रा ने दुपट्टे का पल्लू मुट्ठी में बेंच लिया। अमीर ज़ादे, मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती, वो जब्त करते हुए बोली। मेरी उम्र 18 साल है और उनकी 30। ये शादी नहीं, जुल्म है। जुल्म? ज़ुहरा बेगम हंस दी। जन्म जली वो औलाद की खातिर निकाह कर रहे हैं। चचा की वसीयत, अगर अजलान ने शादी ना की तो करोड़ों की जायदाद चली जाएगी। राह में रोड़े ना निकालो और नई दुल्हन के लिए कमरा खाली करो। निम्रा ने दिल पर पत्थर रखकर अपना बैग उठाया। उसकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। सब जानते थे कि ये निकाह मजबूरी था, मोहब्बत नहीं। वो रात हवेली छोड़कर चली गई। आंख में एक आंसू नहीं था, बस एक जिद थी, मैं वापस आऊंगी अपने हक के लिए। 7 साल गुजर गए। दुबई की बुलंदो बाला इमारत में अजलान मिर्जा ने फाइल मेज पर फेंक दी। फैसल, लाहौर की फ्लाइट बुक करो, अजलान ने सर्दी से कहा। सर, अचानक? फैसल ने हैरत से पूछा। अजलान खिड़की के पास चला गया। चाचा मर गया है। वसीयत के मुताबिक मुझे 2 दिन के अंदर हवेली जाकर खुला के पेपर साइन करने हैं। वो लड़की आज़ाद हो जाएगी, मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अजलान की आवाज़ में नफरत थी। 7 साल पहले ज़बरदस्ती बांध दिया गया था, अब कैद काट कर वापस आ रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर रात के 2 बज रहे थे। अजलान स्याह सूट में सर्द आंखों के साथ गाड़ी में बैठा। फैसल ने कहा, सर, मिर्जा हवेली का अमला इंतजार कर रहा है। जरूरत नहीं, अजलान ने कहा। मुझे किसी से मिलना नहीं, सीधा कमरे में। मिर्जा हवेली की दीवारें पुरानी थी मगर वकार वही था। अजलान सीधा अपने कमरे में गया, सामान रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। 7 साल उसने सोचा था उस लड़की का चेहरा भूल जाएगा, मगर आज दिल क्यों बेचैन था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अजलान ने मुड़कर नहीं देखा। कौन है? अंदर आ सकती हूँ? धीमी आवाज आई। अजलान ने पलट कर देखा। सामने निम्रा खड़ी थी। सादा सफेद सूट, सर पर दुपट्टा, हाथ में चाय के ट्रे। 7 साल में वो बदल चुकी थी। बचपन की मासूमियत की जगह एक औरत का वकार आ गया था। आंखों में वही जिद, मगर लहजे में नरमी। अजलान ने सर्दी से कहा, तुम? निम्रा ने ट्रे मेज पर रखी। जी मैं निम्रा, चाय लाई हूँ, सफर की थकन उतर जाएगी। अजलान ने चाय की तरफ देखा भी नहीं। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं यहाँ 2 दिन के लिए आया हूँ। खुला के पेपर साइन करूंगा और चला जाऊंगा। निम्रा के चेहरे पर कोई तासर नहीं आया, जैसे उसे पहले से पता हो। ठीक है, निम्रा ने आहिस्ता से कहा, मगर चाय पी लें। डॉक्टर ने कहा था आपको फ्लू है। कौन सा डॉक्टर? अजलान ने गुस्से से पूछा। निम्रा ने नजरें झुका लीं। मैंने खुद चेक किया था, आपके कमरे में बुखार की दवाई पड़ी थी। 7 साल पहले भी मैं आपको ऐसे ही फ्लू हुआ था। अजलान के हाथ मुट्ठी में पेंच दिख गए। इसे कैसे याद था? निकल जाओ यहाँ से, अजलान ने चला कर कहा। मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ। वो निकाह जबरदस्ती हुआ था, कागज का टुकड़ा था। निम्रा ने ट्रे उठाई। कागज का टुकड़ा सही, मगर निकाह तो हुआ था ना अजलान भाई, इसने धीमी आवाज में कहा और चली गई। अजलान दरवाजा बंद करके दीवार से टेक लगा कर खड़ा हो गया। अजलान भाई, ये लफ्ज उसके कानों में गूंज रहा था। 7 साल पहले भी वो उसे यही कहती थी और आज भी। नीचे डाइनिंग हॉल में सोहरा बेगम ने खाना लगवाया था। अजलान नीचे आया तो सब खड़े हो गए। बेटा, आ गए तुम? सोहरा बेगम ने गले लगाया। अजलान ने रस्मी गले मिला। फूफो, मैं 2 दिन के बाद वापस जा रहा हूँ, जायदाद के कागज साइन करके। सोहरा बेगम ने निम्रा की तरफ इशारा किया। और निम्रा? वो 7 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अजलान ने पलट कर प्लेट में खाना डालते हुए कहा। मैंने उससे शादी नहीं की थी, मैंने जायदाद बचाई थी। निम्रा कोने में खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, शादी कागज पर ही सही, मगर मैंने उसे निभाया है। अजलान भाई, आप निभाया या नहीं, अब वो आप जाने। अजलान ने चम्मच फेंक दिया। अजलान भाई मत कहो मुझे, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। सोहरा बेगम ने बीच बचाव किया। बस करो अजलान, लड़की की इज्जत का ख्याल करो। अजलान उठकर चला गया। जाते जाते बोला, कल वकील आएगा, खुला के पेपर्स तैयार हैं, निम्रा आज़ाद हो जाएगी। निम्रा ने आंखें बंद कर ली। आज़ाद? वो तो 7 साल से पहले ही आज़ाद कर दी गई थी, जब अजलान दुबई चला गया था। रात को निम्रा छत पर बैठी थी, हाथ पर पुराना फोटो फ्रेम, उसमें 18 साल की वो, 19
سال کا اذلان کھڑے تھے، نکاح کے دن کی تصویر مجبوراً کھنچوائی گئی تھی۔ نمرا نے تصویر کو چھو کر کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آؤں گا، آ تو گئے مگر مجھے پہچانا ہی نہیں۔ پیچھے سے آواز آئی، ماسی، ماسی جی چائے پیو گی؟ نمرا نے مڑ کر دیکھا، نوکران سمینا کھڑی تھی۔ ماسی مت کہو سمینا، میں صرف نمرا ہوں۔ نمرا نے مسکرا کر کہا۔ سمینا نے چائے کا کپ دیا۔ ماسی جی سب آپ کو ماسی ہی کہتے ہیں کیونکہ 7 سال سے آپ اس گھر کی بڑی ہیں۔ اذلان بھائی کے جانے کے بعد آپ نے ہی سب سنبھالا۔ نمرا نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ہاں مگر جس کے لیے سنبھالا وہ تو مجھے ماسی ہی سمجھ رہا ہے۔ سمینا نے کہا، ماسی جی وہ بدل گئے ہیں، دبئی نے انہیں پتھر کر دیا ہے۔ نمرا نے آسمان کی طرف دیکھا، پتھر بھی کبھی پگھلتے ہیں سمینا، بس کوئی اپنا ہو جو گرمی دے۔ دوسری طرف اذلان اپنے کمرے میں فائلز دیکھ رہا تھا۔ چاچا کی وصیت، آخری لائن پر اس کی نظر رک گئی۔ میری جائیداد کی آدھی ملکیت نمرا کے نام ہے جب تک وہ مرزا حویلی کی بہو ہے۔ اذلان نے فائل بند کر دی، غصے سے بڑبڑایا، چالاک بوڑھے مر کر بھی مجھے باندھ گئے۔ اسی وقت دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اذلان نے چلا کر کہا، میں نے کہا تھا ڈسٹرب مت کرو۔ آواز نمرا کی تھی۔ سوری، یہ آپ کی دوائی ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا ٹائم پر ہی لینی ہے۔ اذلان نے دروازہ کھولا۔ نمرا کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور دوائی تھی۔ اذلان نے دوائی لے کر پھینک دی۔ ضرورت نہیں، نمرا نے دوائی اٹھا کر کہا، آپ کو فلو ہے، دبئی سے آتے ہوئے ٹھنڈ لگ گئی ہوگی، میں نے بنائی ہے۔ اذلان نے گھور کر کہا، تم ڈاکٹر ہو؟ نمرا نے سر جھکا لیا، نہیں بس بیوی ہوں، کاغذ والی صحیح۔ اذلان نے دوائی اس کے ہاتھ سے چھین کر کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ میں نے کہا نا مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں چاہیے۔ نمرا کی آنکھیں بھر آئیں مگر آواز نہیں نکالی۔ اس نے ٹوٹا ہوا گلاس اٹھایا اور چلی گئی۔ اذلان دروازہ بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل کیوں کانپ رہا تھا۔ وہ خود سے بولا، اذلان کمزور مت پڑو، یہ سب ڈرامہ ہے جائیداد کے لیے۔ صبح اذلان وکیل کے ساتھ بیٹھا تھا، خلا کے پیپرز تیار تھے، دستخط کرنے ہی والا تھا جب سغرا بیگم دوڑتی ہوئی آئی۔ اذلان رک جاؤ۔ اذلان نے قلم روک لیا۔ کیا ہوا پھپھو؟ سغرا بیگم نے کہا، نمرا لاپتہ ہے، رات سے کمرے میں نہیں ہے۔ سمینا نے کہا کہ وہ چھت پر گئی تھی۔ اذلان نے فوراً قلم رکھ دیا۔ کیا مطلب لاپتہ؟ حویلی کا نوکر دوڑتا ہوا آیا، بی جی نمرا بھی کی چپل چھت کی منڈیر پر ملی ہے اور دوپٹے کا پلو۔ اذلان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے سب کو دھکا دے کر دوڑ لگا دی، سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چھت پر پہنچا۔ منڈیر پر واقعی نمرا کی چپل اور دوپٹے کا ٹکڑا پڑا تھا، نیچے گہری کھائی تھی۔ اذلان نے زور سے چیخا، نمرا! نیچے سے صرف ہوا کی آواز آئی۔ اذلان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ 7 سال بعد ملا تھا اور اب کھو رہا تھا۔ اس نے مٹھی بھینچ کر کہا، نہیں، تم مر نہیں سکتی، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی۔ نمرا نے دھیمی آواز میں پیچھے سے کہا، میں مرنا نہیں چاہتی اذلان بھائی۔ اذلان نے پلٹ کر دیکھا، نمرا حویلی کے دوسرے کونے میں کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کو میری فکر ہے یا نہیں۔ اذلان دوڑ کر اس کے پاس گیا اور بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا، پاگل ہو گئی ہو، جان دے دو گی؟ نمرا نے روتے ہوئے کہا، آپ نے تو 7 سال پہلے ہی دے دی تھی مجھے۔ اذلان نے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی سانس تیز تھی، وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ نمرا نے آخری بات کہی، خلا کے پیپر سائن کر دیں، میں چلی جاؤں گی، آپ آزاد میں آزاد۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اذلان وہیں کھڑا رہ گیا، ہاتھ میں خلا کے پیپرز اور دل میں عجیب سی گھٹن۔ شام کو اذلان نے وکیل کو فون کیا، پیپرز پھاڑ دو۔ وکیل نے حیرت سے پوچھا، سر؟ اذلان نے سردی سے کہا، جو کہا ہے وہ کرو، میں طلاق نہیں دے رہا۔ وکیل کے جانے کے بعد اذلان چھت پر آیا، نمرا وہیں بیٹھی تھی۔ اذلان نے دور سے کہا، میں نے پیپرز پھاڑ دیے۔ نمرا نے مڑ کر دیکھا، کیوں؟ اذلان نے نظریں چرا لیں، کیونکہ میں چاچا کا قرض دار ہوں۔ نمرا ہنس دی، ہنسی میں آنسو تھے۔ جھوٹ بولتے ہوئے آپ بہت اچھا اذلان بھائی۔ اذلان نے غصے سے کہا، نام مت لو میرا۔ نمرا اٹھ کر چلی گئی، جاتے جاتے بولی، نام لینے کا حق تو آپ نے خود چھین لیا تھا 7 سال پہلے۔ اذلان اسے جاتے دیکھتا رہا، اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دل میں اٹھنے والا یہ درد نفرت ہے یا کچھ اور۔ حویلی کے گیٹ پر رات کو ایک کالی گاڑی رکی، اندر سے ایک آدمی نے مائکرو فون پر کہا، بس اذلان مرزا واپس آ گیا ہے اور نمرا سے طلاق نہیں دے رہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، اچھا تو کھیل شروع ہو گیا، 7 سال بعد شکار خود چل کر آیا ہے۔ کال بند ہو گئی، حویلی کے اوپر چاند بادلوں میں چھپ گیا۔ صبح مرزا حویلی میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اذلان کا کمرہ بند تھا، ناشتے کی ٹرے پر باہر رکھی تھی مگر چائے جوں کی توں پڑی تھی۔ نمرا نے سمینا سے پوچھا، اذلان بھائی اٹھے نہیں ابھی تک؟ سمینا نے ڈرتے ہوئے کہا، ماسی جی سر کا بخار 103 چلا گیا ہے، رات کو دوائی بھی نہیں لی۔ نمرا نے فوراً کہا، دروازہ کھولو۔
समीरा ने कहा, सर ने मना किया है। निम्रा ने दुपट्टे का पल्लू संभाला। मैं कह रही हूँ खोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। वो बीमार है। कमरे में अजलान बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा था, पेशानी पर पसीने के कतरे। निम्रा ने आगे बढ़कर उसका माथा छुआ। इतना गर्म? उसने समीरा से कहा, पानी और पट्टी लाओ जल्दी। अजलान ने आंखें खोली, धुंधली नजर से सामने देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निम्रा ने पट्टी निचोड़ते हुए कहा, बीमारों की खिदमत कर रही हूँ। आपको बुरा लगे तो मर जाऊं। अजलान ने कमजोर आवाज में कहा, बकवास बंद करो, मुझे डॉक्टर को बुलाओ। निम्रा ने दवाई का चम्मच उसके मुंह के पास किया। पहले ये पिए। अजलान ने मुंह फेर लिया। नहीं पीऊंगा। निम्रा ने जिद से कहा, नहीं पिएंगे तो मैं जबरदस्ती पिलाऊंगी। अजलान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? निम्रा ने उसकी आंखों में देखा। हिम्मत तो 7 साल पहले हो गई थी, जब आप मुझे ब्याह कर भाग गए। अजलान ने उसका हाथ झटक दिया। मैं भागा नहीं था, मैं आज़ाद हुआ था। निम्रा ने दवाई से उसके होंठों से लगा दी। आज़ादी की कीमत ये बुखार है, पी लें। शाम तक अजलान का बुखार उतर गया। वो बालकनी में खड़ा लाहौर की सड़कें देख रहा था। पीछे से निम्रा ने कहा, चाय ठंडी हो जाएगी। अजलान ने मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। निम्रा ने कप मेज पर रखा। फिक्र मुझे अपनी इज्जत की है। लोग कहेंगे अजलान मिर्जा की बीवी ने उसकी तीमारदारी नहीं की। अजलान ने कहका लगाया, बीवी? किसकी बीवी? निम्रा ने सर्दी से कहा, कागज वाली सही, मगर नाम तो आपका ही लगाती हूं ना। अजलान ने कप उठाकर फेंक दिया। मुझे तुम्हारा नाम देना भी गवारा नहीं। निम्रा ने टूटे हुए कप उठाए। ठीक है, नाम नहीं लूंगी, मगर फर्ज तो निभाऊंगी। अजलान ने उसे घूरते हुए कहा, कौन सा फर्ज? निम्रा ने नजरें झुका ली। बीवी होने का, चाहे आप माने या ना माने। रात को हवेली के गेट पर काली गाड़ी रुकी। दरबान ने पूछा, कौन है? गाड़ी से एक लंबा आदमी उतरा, काला कोट, सन ग्लासेस। उसने कार्ड दरबान के हाथ में दिया। अजलान मिर्जा से मिलना है। दरबान ने कार्ड देखा। जैन मिर्जा, दुबई बिजनेस पार्टनर। अजलान को जब बताया गया तो उसने माथा मसला। जैन? उसे कैसे पता चला मैं आया हूँ? वो नीचे आया। लॉन्च में जैन सोफे पर बैठा हो मुस्कुरा रहा था। अजलान ने सर्दी से कहा, बगैर बताए आ गए। जैन ने उठकर गले लगाया। यार, 7 साल बाद वापस आए हो, मिलने तो बनता है। अजलान ने उसे धक्का दिया। ड्रामा बंद करो, सीधी बात करो। जैन ने सोफे पर बैठते हुए कहा, सुना है तुम तलाक नहीं दे रहे। अजलान ने घूरा। तुम्हें किसने कहा? जैन ने हंसकर कहा, हवेली की दीवारें भी बातें करती हैं। अजलान, वैसे अच्छा किया, निम्रा बेचारी मासूम है। अजलान ने दांत पीसे। तुम उसका नाम मत लो। जैन ने आंख मारी। अच्छा चलो, ना लेता। बस ये बताओ, जायदाद का आधा हिस्सा उसके नाम है ना? अजलान ने मुट्ठी भींच ली। तुम्हें उससे क्या? जैन ने खड़े होकर कहा, मुझे सिर्फ बिजनेस से मतलब है, और वो बिजनेस तब तक नहीं होगा जब तक निम्रा भी यहाँ मौजूद है। अजलान ने कहा, तुम धमकी दे रहे हो? जैन ने हंसकर कहा, धमकी नहीं, मशवरा। उस लड़की को भेज दो, वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। जैन के जाने के बाद अजलान का सर फट रहा था। निम्रा ने दूर से सब सुन लिया था। वो आगे आई। कौन था वो? अजलान ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं, जाओ अपने कमरे में। निम्रा ने जिद की, मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे हक है जानने का। अजलान ने उसका बाजू पकड़कर कहा, हक? तुम्हारा कोई हक नहीं, समझी? निम्रा ने उसकी आंखों में देखा। हक नहीं तो ये बुखार क्यों उतारा था मेरा? अजलान ने उसे छोड़ दिया। क्योंकि क्योंकि मैं एहसान नहीं रखता किसी का। निम्रा ने आहिस्ता से कहा, एहसान? 7 साल मैंने उस घर को संभाला, ये एहसान था या फर्ज? अजलान के पास जवाब नहीं था। वो मुड़कर ऊपर चला गया। निम्रा छत पर आकर बैठ गई। आंखों में आंसू थे। समीना ने आकर कहा, मासी जी, रो क्यों रही हैं? निम्रा ने आंसू पोंछे। रो नहीं रही समीना, बस थक गई हूँ। 7 साल इंतजार किया, आज भी वही नफरत। समीना ने कहा, मासी जी, अजलान भाई बदल जाएंगे। आपने उनकी जान बचाई है। निम्रा ने आसमान की तरफ देखा। जान बचाना आसान है, दिल जीतना मुश्किल। आधी रात को अजलान के कमरे की खिड़की पर पत्थर लगा। अजलान ने खिड़की खोली तो नीचे निम्रा खड़ी थी, हाथ में खत लिए। अजलान ने गुस्से से कहा, नीचे आओ। निम्रा ने खत ऊपर फेंका। पढ़ लें, काम आएगा। अजलान ने खत खोला। उस पर लिखा था, जैन मिर्जा तुम्हारा दुश्मन है, वो जायदाद हथियाना चाहता है, निम्रा को नुकसान पहुंचा सकता है, एहतियात करना। अजलान ने नीचे देखा। निम्रा जा चुकी थी। वो खुद से बोला, ये लड़की ये सब कैसे जानती है? सुबह अखबार में खबर छपी, दुबई के बिजनेसमैन जैन मिर्जा का लाहौर में कत्ल की कोशिश। निशाना अजलान मिर्जा थे। अजलान ने अखबार बंद कर दिया। उसे समझ आ गया निम्रा का खत सच्चा था।
وہ دوڑتا ہوا نمرا کے کمرے میں آ گیا، دروازہ کھولا، نمرا جو نماز پڑھتی اذلان نے اسے پیچھے سے پکارا۔ نمرا نے مڑ کر دیکھا، کیا ہوا؟ اذلان نے گہری سانس لی۔ تمہیں کیسے پتا تھا زین کے بارے میں؟ نمرا نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں 7 سال سے اس گھر کی دیواروں کو پڑھ رہی ہوں اذلان بھائی۔ اذلان نے ایک قدم آگے بڑھایا، آئندہ مجھ سے کچھ مت چھپانا۔ نمرا نے نظریں جھکا لی، آپ نے بھی تو 7 سال مجھ سے چھپایا تھا کہ آپ زندہ ہیں۔ اذلان نے کچھ نہیں کہا، بس دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ دل میں پہلی بار نرمی اتری تھی۔ شام کو سغرا بیگم نے اعلان کیا، کل حویلی میں دعا ہے، چچا کی برسی ہے۔ اذلان نے کہا، مجھے نہیں بیٹھنا۔ نمرا نے کہا، بیٹھنا پڑے گا، یہ آپ کے چچا ہیں۔ اذلان نے نمرا کو گورا۔ تم حکم دو گی مجھے؟ نمرا نے کہا، حکم نہیں، درخواست کر رہی ہوں۔ اذلان نے نظریں چرا لی، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤں گا، بس تم میرے پاس مت بیٹھنا۔ نمرا نے دھیمی آواز میں کہا، جہاں آپ بیٹھیں گے میں وہاں نہیں بیٹھوں گی، مگر دعا آپ کے لیے بھی کروں گی۔ اذلان نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ نمرا نے سر ہلایا، ہاں، کیونکہ آپ 7 سال بعد واپس آئے ہیں۔ رات کو دعا کے بعد سب سو گئے۔ نمرا صحن میں کھڑی تھی، اچانک پیچھے سے آواز آئی، نمرا! اذلان کھڑا تھا۔ نمرا نے پلٹ کر دیکھا، جی۔ اذلان نے جیب سے پٹی نکالی، تمہارے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے۔ دوپہر کو کب ٹوٹا تھا؟ نمرا نے حیرت سے ہاتھ دیکھا، ہلکی سی خراش تھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پٹی باندھ دی۔ سے کہا، خیال رکھو کرو اپنا۔ نمرا کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کو میری فکر ہے؟ اذلان نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا، نہیں، بس احسان کا بدلہ، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ نمرا نے پٹی والے ہاتھ کو چھو کر کہا، یہ احسان نہیں تھا اذلان بھائی، یہ محبت کا پہلا لمس تھا۔ حویلی کے باہر زین گاڑی میں بیٹھا دور بین سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون پر کہا، باس، اذلان نرم پڑ رہا ہے نمرا کے لیے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، تو اب کھیل اور مزیدار ہوگا، نمرا کو ختم کرو، اذلان خود ٹوٹ جائے گا۔ زین نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ اگلے دن حویلی میں دعا کا انتظام تھا۔ صحن میں سفید چادریں بچھی تھیں، عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سغرا بیگم نے سب عورتوں کو بٹھایا۔ اذلان ایک کونے میں کھڑا موبائل گھور رہا تھا۔ نمرا نے دور سے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ اذلان نے نظر چرا لی۔ نمرا نے دھیمی سی آواز میں کہا، آ جائیں اذلان بھائی، دعا شروع ہونے والی ہے۔ اذلان نے سردی سے کہا، تم پڑھو، میں نہیں بیٹھتا ان ڈراموں میں۔ نمرا نے قرآن سینے سے لگا لیا، ڈرامہ نہیں ہے، یہ آپ کے چچا کی برسی ہے، جنہوں نے آپ کو پالا تھا۔ اذلان نے نظریں جھکا لیں، چچا نے مجھے پالا تھا، مگر شادی کے نام پر قید بھی کر دیا تھا۔ نمرا نے آنکھیں بند کر لی، قید؟ میں نے تو 7 سال اس قید کو گھر بنا لیا تھا۔ دعا ختم ہوئی تو مہمان جانے لگے۔ اذلان نے فیصل سے کہا، گاڑی نکالو، مجھے آفس جانا ہے۔ فیصل نے کہا، سر، ابھی تو دعا ختم ہوئی ہے۔ اذلان نے چلا کر کہا، میں نے کہا نا، گاڑی نکالو۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھا، اچانک گیٹ کے باہر سے موٹر سائیکل کی آواز آئی، دو نقاب پوش آدمی ہاتھ میں ڈنڈے لیے اندر گھس آئے۔ اذلان نے فوراً چیخا، نمرا پیچھے ہٹو۔ نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ ایک آدمی نے ڈنڈا اٹھا کر نمرا پر وار کیا۔ اذلان نے دوڑ کر نمرا کو بازوؤں میں پھینچ لیا۔ ڈنڈا اذلان کی کمر پر لگا، اذلان کی چیخ نکل گئی۔ نمرا نے کانپتے ہوئے کہا، اذلان بھائی۔ اذلان نے دانت پیسے، چپ رہو۔ نوکر دوڑے، دربان نے شور مچایا، نقاب پوش بھاگ گئے، مگر جاتے جاتے ایک نے کہا، یہ تو بس ٹریلر تھا، اصل حملہ ابھی باقی ہے۔ اذلان زمین پر بیٹھ گیا، کمر سے خون رس رہا تھا۔ نمرا نے فوراً دوپٹہ پھاڑا، پٹی باندھنے لگی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ روک دیا، چھوڑو مجھے۔ نمرا نے آنسوؤں سے کہا، خون نکل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دوں؟ اذلان نے درد سے کہا، تمہیں چوٹ لگ جاتی۔ نمرا نے پٹی باندھتے ہوئے کہا، تو لگ جاتی، مگر آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اذلان نے اس کا چہرہ دیکھا، 7 سال بعد پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھی تھی۔ اذلان نے کمزور آواز میں کہا، تم پاگل ہو؟ نمرا نے ہنستے ہوئے آنسو پہنچے، ہاں ہوں، آپ کے لیے پاگل ہوں۔ اذلان نے فوراً نظریں چرا لی، بکواس بند کرو، ڈاکٹر آ گیا، زخم پر ٹانکے لگے۔ سغرا بیگم رو رہی تھی، بیٹا، میں نے کہا تھا زین سے بچ کر رہو۔ اذلان نے دانت پیسے، زین؟ وہ مجھے ختم کرنا چاہتا ہے۔ نمرا کونے میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اذلان نے نمرا کو آواز دی، ادھر آؤ نمرا۔ نمرا نے سر جھکا کر کہا، جی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا، شکریہ۔ نمرا نے حیرت سے نظریں اٹھائیں، کیا؟ اذلان نے نظریں چرا لی، کچھ نہیں، بس تم نے میری جان بچائی۔ نمرا نے مسکرا کر کہا، جان تو آپ نے بھی بچائی، اگر آپ مجھے نہ بچاتے تو ڈنڈا میرے سر پر لگتا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ نمرا نے دھیمی آواز میں کہا، ذمہ داری یا بیوی کا رشتہ؟ اذلان نے غصے سے کہا، بیوی مت کہو، میں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ نمرا نے آنکھیں بند کر لی، ٹھیک ہے، نہ مانے، مگر میں نے آپ کو قبول کر لیا ہے۔
7 سال پہلے رات کو اذلان کو بخار چڑھ گیا۔ زخم کی وجہ سے نمرہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی، پٹی بدلتی رہی۔ اذلان نے نیم بے ہوشی میں کہا، نمرہ نے جھک کر کہا، جی اذلان بھائی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں آئی تھی تم میری زندگی میں؟ نمرہ کی آنکھیں بھر آئی، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ غلط لکھا تھا، تمہارے قابل نہیں ہوں میں۔ نمرہ نے ہاتھ چھڑا لیا، قابل آپ خود بنیں گے، میں انتظار کروں گی۔ اذلان نے آنکھیں بند کر لی۔ 7 سال بعد پہلی بار اسے سکون ملا تھا، کسی کا ہاتھ کا لمس، کسی کی دعا کا۔ صبح اذلان اٹھا تو نمرہ سوئی ہوئی تھی، اس کی گود میں سر رکھے۔ اذلان نے اسے دیکھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن تھی۔ اذلان نے آہستہ سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ نمرہ نے آنکھیں کھولی۔ آپ جاگ گئے؟ اذلان نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ میں بس دیکھ رہا تھا کہ تم زندہ ہو یا نہیں۔ نمرہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زندہ ہوں، آپ کی وجہ سے۔ اذلان نے کمر پکڑی۔ درد ہو رہا ہے؟ نمرہ نے کہا، میں دوائی لاتی ہوں۔ اذلان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رکو۔ نمرہ نے پلٹ کر دیکھا، کیا ہوا؟ اذلان نے گہری سانس لی۔ تم میری ذمہ داری ہو۔ نمرہ کی آنکھیں چمک گئیں۔ بس ذمہ داری؟ اذلان نے نظریں چرا لی۔ ہاں فی الحال۔ نمرہ نے مسکرا کر کہا، فی الحال ہی صحیح، آگے اللہ مالک ہے۔ اسی وقت حویلی کے باہر گولی چلی، سب ڈرے، سب دوڑے۔ زین کی گاڑی گیٹ سے ٹکرا کر بھاگ گئی۔ اذلان نے کھڑکی سے دیکھا۔ زین نے ہاتھ ہلا کر کہا، بائے بائے اذلان، اگلی بار نمرہ نہیں بچے گی۔ اذلان نے مٹھی بھینچ لی۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں زین۔ نمرہ نے پیچھے سے اس کی کمر پکڑ لی۔ وعدہ کریں خود کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہارے لیے۔ نمرہ نے سر جھکا لیا۔ میرے لیے؟ اذلان نے آہستہ سے کہا، ہاں، کیونکہ تم میری بیوی ہو، کاغذ پر صحیح۔ نمرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 7 سال بعد پہلی بار اس نے یہ لفظ سنا تھا۔ شام کو اذلان نے فیصل کو بلایا۔ زین کے بارے میں ہر معلومات چاہیے۔ فیصل نے کہا، سر وہ دبئی کا بزنس مین ہے مگر اصل میں سمگلر ہے۔ اذلان نے کہا، ثبوت لاؤ، اسے جیل بھیجوں گا۔ فیصل کے جانے کے بعد نمرہ چائے لے کر آئی۔ اذلان نے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ نمرہ نے کپ رکھا، کیونکہ آپ زخمی ہیں۔ اذلان نے چائے پی، کڑوی تھی مگر اس نے ایک گھونٹ اور پیا۔ نمرہ نے پوچھا، کڑوی ہے؟ اذلان نے کہا، نہیں، تمہارے ہاتھ کی بنی ہے، میٹھی ہے۔ نمرہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اذلان نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا۔ دل عجیب سا دھڑکا۔ رات کو اذلان چھت پر آیا۔ نمرہ پہلے سے بیٹھی تھی۔ اذلان نے دور کھڑے ہو کر کہا، تم سوئی نہیں؟ نمرہ نے کہا، نیند نہیں آ رہی۔ اذلان نے آسمان دیکھا، چاند بہت روشن ہے آج۔ نمرہ نے کہا، ہاں، 7 سال بعد آپ کے ساتھ دیکھ رہی ہوں۔ اذلان نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی، نمرہ کی طرف بڑھائی۔ یہ نکاح کے دن پہنائی تھی، وقت نہیں ملا تھا۔ نمرہ نے انگوٹھی لی، آنکھیں بھر آئیں۔ اب دے رہے ہیں؟ اذلان نے کہا، دیر آئے درست آئے۔ نمرہ نے انگوٹھی پہن لی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ نمرہ نے سر ہلا دیا۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ حویلی کے باہر زین نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے دانت پیسے، محبت، میں یہ محبت جلا دوں گا۔ اس نے فون پر کہا، اگلا حملہ سیدھا نمرہ پر، اذلان کو توڑ دوں گا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول عجیب تھا۔ اذلان نے نمرہ کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ نمرہ بار بار اس انگوٹھی کو چوم رہی تھی۔ سمینہ نے چھیڑا، ماسی جی رات کو نیند آئی تھی؟ نمرہ نے شرما کر کہا، چپ کر جا۔ سمینہ ہنسی، اذلان بھائی نے تو کمرہ بھی بدل لیا ہے، اب آپ کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ لے لیا ہے۔ نمرہ نے حیرت سے کہا، سچ؟ اذلان نیچے آیا۔ نمرہ نے فوراً دوپٹہ سنبھالا۔ اذلان نے اسے دیکھا، چائے؟ نمرہ نے جلدی سے کہا، جی ابھی لاتی ہوں۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ضرورت نہیں، بس تم میرے ساتھ بیٹھو۔ نمرہ کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں بس تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نمرہ نے نظریں جھکا لی، شکریہ ادا ہو گیا اذلان بھائی۔ دوپہر کو فیصل بھاگتا ہوا آیا، سر بری خبر ہے، زین نے نمرہ بی کے نام جعلی کیس کروا دیا ہے، فراڈ کا۔ اذلان نے مٹھی بھینچ لی۔ کیا؟ نمرہ نے گھبرا کر کہا، مجھ پر؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اذلان نے کہا، تم نے کچھ نہیں کیا، یہ زین کا وار ہے، وہ تمہیں جیل بھجوانا چاہتا ہے۔ نمرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اذلان نے اس کے آنسو پہنچے، رو مت، میں ہوں نا۔ نمرہ نے کہا، آپ کیا کریں گے؟ اذلان نے سردی سے کہا، زین کو ختم۔ وہ فون پر وکیل کو آرڈر دے رہا تھا جب گیٹ پر شور ہوا۔ حویلی کے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھی۔ ایک انسپکٹر اندر آیا، نمرہ مرزا
آپ پر فراڈ کا کیس ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ نمرہ کانپ گئی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر انسپکٹر کا کالر پکڑ لیا۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ انسپکٹر نے کہا، مرزا صاحب، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اذلان نے دانت پیسے، قانون میرے گھر نہیں چلے گا۔ نمرہ نے اذلان کا ہاتھ پکڑا۔ اذلان بھائی چھوڑ دے، میں چلی جاؤں گی۔ اذلان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گی، نمرہ نے روتے ہوئے کہا، مگر وہ مجھے لے جائیں گے۔ اذلان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ میں زندہ ہوں نمرہ، کوئی تمہیں نہیں لے جائے گا۔ اذلان نے فیصل کو کہا، وکیل کو بلاؤ اور زین کے خلاف ثبوت پیش کرو۔ فیصل نے کہا، سر، ثبوت ابھی پورے نہیں ہیں۔ اذلان نے نمرہ کو دیکھا، پھر انسپکٹر سے کہا، 24 گھنٹے دو، میں خود نمرہ کو پیش کروں گا۔ انسپکٹر نے کہا، ٹھیک ہے، مگر 24 گھنٹے سے 1 منٹ زیادہ نہیں۔ پولیس کے جانے کے بعد نمرہ زمین پر بیٹھ گئی۔ ختم ہو گیا سب۔ اذلان نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ختم کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا۔ نمرہ نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ آپ کیوں میرا ساتھ دے رہے ہیں؟ اذلان نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ نمرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جھوٹ جھوٹ مت بولے۔ اذلان نے اس کا ماتھا چوما۔ سچ بول رہا ہوں۔ 7 سال بعد سمجھ آیا۔ نمرہ نے اس کا کرتا پکڑ لیا۔ سچ میں؟ اذلان نے اس کے ہاتھ چومے۔ سچ میں نمرہ، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ رات کو اذلان اپنے کمرے میں فائلز دیکھ رہا تھا، زین کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا۔ نمرہ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ اذلان نے کہا، سوئی نہیں؟ نمرہ نے گلاس میز پر رکھا۔ نیند نہیں آ رہی، ڈر لگ رہا ہے۔ اذلان نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نمرہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وعدہ کریں؟ اذلان نے اس کے بال میں سہلائے۔ وعدہ، تمہاری سانسیں چلیں گی تو میری چلیں گی۔ نمرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ 7 سال کا انتظار ایک لمحے میں ختم ہو گیا تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ حویلی میں اندھیرا چھا گیا۔ نمرہ نے گھبرا کر اذلان کو جکڑ لیا۔ اذلان نے اسے مضبوطی سے پکڑا۔ میں ہوں نا، ڈرو مت۔ کھڑکی سے آواز آئی، نمرہ۔ نمرہ نے چونک کر دیکھا۔ زین کھڑکی پر چڑھ کر اندر آ رہا تھا، ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اذلان نے فوراً نمرہ کو پیچھے کیا۔ زین، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ زین نے ہنس کر کہا، ہمت تو اب آئی ہے، نمرہ کو لے جانے آیا ہوں۔ اذلان نے ٹیبل کا گلدان اٹھا کر زین پر پھینکا۔ زین نے گولی چلائی۔ گولی اذلان کے بازو کو چھو کر نکل گئی۔ نمرہ نے چیخ ماری، اذلان بھائی! اذلان نے دانت پیسے۔ نمرہ، الماری کے پیچھے چھپ جاؤ۔ زین نے کہا، چھپا لے اسے، آج تو یہ میرے ساتھ جائے گی۔ اذلان نے کرسی اٹھا کر زین پر دے ماری۔ دونوں ختم گھتا ہو گئے۔ نمرہ نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ پولیس کو بلاؤ۔ اذلان کا زخم پھر سے کھل گیا۔ خون بہہ رہا تھا، مگر اس نے زین کو مکے پر مکہ مارا۔ زین نے پسٹل نمرہ پر تان دی۔ ایک قدم اور بڑھایا تو گولی مار دوں گا۔ اذلان رک گیا، سانس پھول رہی تھی۔ نمرہ نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے لے جاؤ، مگر اسے چھوڑ دو۔ زین کہکا لگایا۔ دیکھا اذلان، تیری بیوی تجھ سے زیادہ بہادر ہے۔ اذلان نے نمرہ کو پیچھے دھکیلا۔ چپ کر، میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ زین نے نمرہ کا بازو پکڑا۔ چل نمرہ۔ نمرہ نے زین کے منہ پر تھوک دیا، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اذلان کی ہوں۔ اذلان نے یہ سن کر شیر کی طرح دہاڑا اور زین پر ٹوٹ پڑا۔ پسٹل نیچے گر گئی۔ اذلان نے زین کو گھسیٹ کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ زین چیختا ہوا نیچے گرا۔ نوکر دوڑے، زین کو پکڑ لیا۔ اذلان زمین پر گر گیا۔ نمرہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ اذلان بھائی، آنکھیں کھولیں۔ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نمرہ نے اس کا خون آلود ہاتھ پکڑا۔ آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا، وعدہ کریں؟ اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے گال پر رکھا۔ وعدہ، جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر دوڑا آیا، ٹانکے لگے۔ نمرہ ساری رات اس کے پاؤں دباتی رہی۔ صبح اذلان کو ہوش آیا۔ سامنے نمرہ سوئی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑے۔ اذلان نے آہستہ سے اس کے بال چومے۔ نمرہ نے آنکھیں کھولی، آپ جاگ گئے؟ اذلان نے اس کا ہاتھ چوما۔ ہاں، تمہاری وجہ سے، نمرہ نے روتے ہوئے کہا، آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اذلان نے اس کے آنسو پونچھے۔ پاگل، تم میری بیوی ہو، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے۔ نمرہ نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ سچ میں؟ اذلان نے اسے مضبوطی سے کھینچ لیا۔ سچ میں نمرہ، اب کوئی جدائی نہیں، کوئی طلاق نہیں، بس تم اور میں۔ اسی وقت پولیس انسپکٹر آیا۔ مرزا صاحب، زین نے سب کچھ اگل دیا ہے۔ کیس جھوٹا تھا، نمرہ بھی بری ہے۔ اذلان نے نمرہ کو دیکھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ نمرہ نے اس کے گال چوم لیے۔ آپ نے بچا لیا مجھے اور اپنی محبت کو۔ اذلان نے اسے باہوں میں بھرا۔ 7 سال بعد حویلی میں پہلی بار خوشی کی لہر دوڑی۔ شام کو چھت پر اذلان نے نمرہ کا ہاتھ پکڑا۔
निम्रा, मैंने तुमसे बहुत जुल्म किया। निम्रा ने उसके होठों पर उंगली रख दी। बस करें, जो हो गया सो हो गया। अब आप मेरे हैं। अजलान ने उसे खुद से लगा लिया। और मैं तुम्हारा हूँ हमेशा के लिए। निम्रा ने उसके सीने पर सर रख दिया। 7 साल बाद मोहब्बत मिली थी, अब खोना नहीं चाहती थी। हवेली के बाहर जैन औलाद में चीख रहा था, अजलान, मैं तुझे तबाह कर दूंगा। अजलान ने दूर से उसे देख कर कहा, कोशिश कर ले, मगर निम्रा तक नहीं पहुंचने दूंगा। पहुंचने से पहले तुझे मुझसे गुजरना पड़ेगा। और मैं मिर्जा हूँ, टूटता नहीं हूँ। जैन जेल में था। अजलान ने फैसल से कहा, फ्लाइट बुक करो, हम दुबई जा रहे हैं। निम्रा ने घबरा कर कहा, दुबई? मैं? अजलान ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ, तुम अकेली नहीं रहोगी। निम्रा ने नजरें झुका ली, मगर वो वहां से किसी को नहीं जानती। अजलान ने उसके बाल सहलाए, मैं हूं ना, काफी हूँ। निम्रा ने सर हिला दिया, काफी है। दुबई एयरपोर्ट पर अजलान की निजी गाड़ी खड़ी थी। निम्रा ने खिड़की से बाहर देखा, बुलंद बाला इमारतें चमकती सड़कें। अजलान ने कहा, पसंद आया? निम्रा ने मुस्कुरा कर कहा, आपका शहर है, पसंद तो आएगा। अजलान ने उसका हाथ दबाया, अब ये तुम्हारा भी शहर है। निम्रा ने शर्मा कर नजरें चुरा ली। बंगले में दाखिल होते ही निम्रा साकित रह गई। दीवारों पर अजलान की तस्वीरें। एक तस्वीर में अजलान के साथ एक लड़की थी, गोरी सुनहरे बाल। अजलान के कंधे पर हाथ रखे निम्रा की सांस रुक गई। अजलान ने नोट किया। उसने कहा, ये पुरानी तस्वीर है। निम्रा ने ऐसा से पूछा, कौन है ये? अजलान ने नजरें चुरा ली। ए- एलिजा, दुबई की बिजनेस पार्टनर। निम्रा ने तस्वीर उतारी, पार्टनर या मंगेतर? अजलान ने चौंक कर कहा, तुम्हें किसने कहा? निम्रा ने आंखें बंद कर ली। तस्वीर खुद बोल रही है, अजलान भाई। अजलान ने उसका बाजू पकड़ा। निम्रा, सुनो। निम्रा ने उसका हाथ झटक दिया, मैं सुन चुकी हूँ, आपकी जिंदगी में कोई और भी है। रात को निम्रा ने खाना नहीं खाया, कमरे में बंद हो गई। अजलान ने दरवाजा खटखटाया, निम्रा, दरवाजा खोलो। निम्रा ने अंदर से कहा, मुझे भूख नहीं है। अजलान ने कहा, जिद मत करो। निम्रा ने चिल्ला कर कहा, मैं जिद नहीं कर रही, मैं बस बस अकेली रहना चाहती हूँ। अजलान ने दरवाजा तोड़ दिया। निम्रा चारपाई पर बैठी रो रही थी। अजलान ने उसे बाहों में भरा। रो क्यों रही हो? निम्रा ने सीना पीटा, क्योंकि मैंने सोचा था आप सिर्फ मेरे हैं, मगर आपके माजी में कोई और भी है। अजलान ने उसके आंसू पहुंचे। माजी था निम्रा, हाल तुम हो। निम्रा ने उसका कुर्ता भीग दिया। बोले, अजलान ने उसका चेहरा हाथ में भरा, सच बोल रहा हूँ एलिजा, उसे मेरी मंगनी जबरदस्ती हुई थी, बिजनेस के लिए। मैंने कभी उसे कबूल नहीं किया। निम्रा ने हिचकिचा कर बोलते हुए कहा, तो वो तस्वीर? अजलान ने कहा, वो गलती थी, मैं मिटा दूंगा। निम्रा ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया, मिटा दे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अगले दिन एलिजा बंगले आ गई, शॉर्ट ड्रेस, तेज परफ्यूम। अजलान को देखकर गले लग गई। डार्लिंग, तुम वापस आ गए। अजलान ने उसे धक्का दिया। एलिजा, हद में रहो। एलिजा ने निम्रा को देखा। ओह, तो ये है तुम्हारी देसी बीवी? निम्रा ने सर उठाकर कहा, जी मैं उसकी बीवी हूँ, कागज पर सही। एलिजा ने कहका लगाया, कागज वाली बीवी? अजलान, तुमने मुझे छोड़कर उसे चुना? अजलान ने निम्रा का हाथ पकड़ा, हाँ, उसे चुना, क्योंकि ये मेरी तकदीर है। एलिजा ने निम्रा को घूरा। तुम्हें पता भी है अजलान कौन है? निम्रा ने सर्दी से कहा, मुझे पता है, वो मेरा शौहर है। एलिजा ने अजलान का हाथ पकड़ा, छोड़ो उसे, आओ मेरे साथ, हमारी मंगनी टूटी नहीं है। अजलान ने एलिजा का हाथ झटक दिया। टूट चुकी है एलिजा, 7 साल पहले जब मैंने निम्रा से निकाह किया था। एलिजा ने निम्रा पर पानी फेंक दिया, ये ले, अपनी औकात याद रख। निम्रा भीग गई, मगर हिली नहीं। उसने दुपट्टे से चेहरा पोंछा। औकात? मेरी औकात ये है कि मैं अजलान की बीवी हूँ, और तुम सिर्फ माजी हो। अजलान ने एलिजा को धक्का देकर बाहर निकाला। निकल जाओ यहाँ से, आइंदा नजर मत आना। एलिजा चली गई। जाते जाते बोली, तुम पछताओगे अजलान। निम्रा बाथरूम में जाकर रो दी। अजलान ने दरवाजा खटखटाया, निम्रा, दरवाजा खोलो। निम्रा ने रोते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दें। अजलान ने दरवाजा तोड़कर अंदर गया, निम्रा को बाजुओं में उठा लिया। बस करो रोना। निम्रा ने उसका सीना पीटा, छोड़ दे मुझे, आपके काबिल नहीं। अजलान ने उसे बेड पर लिटा दिया। कौन कहता है तुम काबिल नहीं? निम्रा ने आंखें बंद कर ली। एलिजा ने कहा। अजलान ने उसका माथा चूमा। एलिजा, झूठ बोलती है, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती औरत हो। निम्रा ने उसका कुर्ता पकड़ लिया। सच में? अजलान ने उसके होंठ चूम लिए। सच में जान, अब रो मत। निम्रा ने उसको गले लगा कर कहा, मुझे डर लगता है, कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। अजलान ने उसे मजबूती से खींचा। कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, मगर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। रात को अजलान ने निम्रा को
چھت پر لے گیا۔ دبئی کا آسمان ستاروں سے بھرا تھا۔ اذلان نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ یہ دوسری انگوٹھی ہے، پہلی نکاح کی تھی، یہ محبت کی ہے۔ نمرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اذلان بھائی، اذلان نے اسے خود سے لگا لیا۔ اب اذلان بھائی مت کہو، بس اذلان کہو، نمرہ نے شرما کر کہا۔ اذلان اذلان نے اس کے ہونٹ چوم لیے۔ نمرہ نے پہلی بار اس کا ساتھ دیا۔ 7 سال کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ صبح نمرہ اٹھی تو اذلان ناشتہ بنا رہا تھا۔ نمرہ نے حیرت سے کہا، آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ اذلان نے انڈا الٹتے ہوئے کہا، تمہارے لیے سیکھا ہے۔ نمرہ نے پیچھے سے اسے گلے لگا لیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چوما۔ میں بھی۔ فیصل نے دروازے سے کنکار کر کہا، سر، ایلیزا نے کیس کر دیا ہے منگنی توڑنے کا۔ اذلان نے نمرہ کو دیکھا۔ نمرہ نے کہا، لڑیں گے ساتھ مل کر؟ اذلان نے اسے باہوں میں بھرا۔ ہاں، ساتھ مل کر، اب کوئی جدائی نہیں۔ دوپہر کو کورٹ کی تاریخ تھی۔ ایلیزا نے وکیل کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، اذلان نے وعدہ کیا تھا۔ اذلان نے نمرہ کا ہاتھ پکڑ کر جج کے سامنے کہا، وعدہ میں نے نمرہ سے کیا تھا اور وہ وعدہ میں نبھاؤں گا۔ جج نے کیس خارج کر دیا۔ ایلیزا نے دانت پیسے، تم ہار گئے اذلان۔ اذلان نے نمرہ کو گلے لگایا، نہیں، میں جیت گیا، مجھے میری بیوی مل گئی۔ رات کو بنگلے واپس آ کر اذلان نے نمرہ کو گود میں اٹھا لیا۔ نمرہ نے شرما کر کہا، اتاریں مجھے۔ اذلان نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ نہیں اتاروں گا، اب تم میری امانت ہو۔ نمرہ نے اس کے گال چومے، آپ میرے ہیں۔ اذلان نے اس کے ہونٹ چومے، ہمیشہ کے لیے۔ 7 سال بعد محبت مکمل ہوئی تھی۔ حویلی سے سغرا بیگم کا فون آیا، بیٹا کب واپس آ رہے ہو؟ اذلان نے نمرہ کو دیکھا۔ نمرہ نے کہا، جب آپ کہیں گے۔ اذلان نے فون پر کہا، پھپھو ہم کل آ رہے ہیں۔ اور ہاں، نمرہ حاملہ ہے۔ نمرہ نے شرما کر اس کا بازو مارا۔ جھوٹ کیوں بولا؟ اذلان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ جھوٹ نہیں، دعا ہے، اللہ کرے سچ ہو جائے۔ نمرہ نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ انشاءاللہ۔ حویلی کے باہر زین کی ماں رو رہی تھی، میرا بیٹا جیل میں ہے۔ اور اذلان نے باہر آ کر کہا، امی، زین نے غلطی کی ہے، سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ زین کی ماں نے کہا، نمرہ کو بددعا دیتی ہوں۔ نمرہ نے آگے بڑھ کر کہا، امی بددعا مت دیں، دعا دیں کہ اللہ ہمارے گھر میں خوشی لائے۔ زین کی ماں نے نمرہ کو دیکھا اور چلی گئی۔ رات کو اذلان نے نمرہ سے کہا، کل لاہور چلیں؟ نمرہ نے اس کے سینے پر سر رکھا، جہاں آپ وہیں میں۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، بس اب تم میری دنیا ہو۔ نمرہ نے آنکھیں بند کر لی، اور آپ میری جنت۔ دبئی سے واپسی کی فلائٹ میں اذلان نے نمرہ کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ نمرہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، نیند آ رہی ہے۔ اذلان نے اس کے بال سہلائے، سو جاؤ جان، میں ہوں نا۔ نمرہ نے مسکرا کر کہا، آپ کے کندھے سے بہتر تکیہ کوئی نہیں۔ اذلان نے اس کا ماتھا چوما، اور تم سے بہتر بیوی کوئی نہیں۔ فیصل سامنے بیٹھا کھانسنے لگا، سر شرم کر لیں۔ اذلان نے گھورا تو نکل جا پیچھے۔ فیصل نے ہنستے ہوئے کہا، معذرت سر۔ لاہور ایئرپورٹ پر سغرا بیگم پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی تھی۔ اذلان کو دیکھ کر گلے لگایا، بیٹا آ گئے تم اور بہو؟ نمرہ نے شرما کر پاؤں چھوئے۔ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ سغرا بیگم نے اس کے گال چومے۔ اب ٹھیک ہوں، جب تم دونوں ساتھ ہو گھر جاتے ہیں۔ سغرا بیگم نے کہا، نمرہ ڈاکٹر کے پاس چلو، چیک اپ کروانا ہے۔ نمرہ نے گھبرا کر اذلان کو دیکھا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا، چلو اللہ خیر کرے گا۔ ڈاکٹر کے کلینک کے بعد میں نمرہ کی دھڑکن تیز تھی۔ اذلان باہر ٹہل رہا تھا۔ 10 منٹ بعد نرس آئی۔ مبارک ہو مرزا صاحب، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اذلان کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ کیا سچ میں؟ نرس نے مسکرا کر کہا، جی، 3 ماہ کی پریگنینسی ہے۔ اذلان دوڑ کر کمرے میں گیا۔ نمرہ بیڈ پر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے مسکرا رہی تھی۔ اذلان نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نمرہ، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ نمرہ نے اس کے گال چومے۔ ہاں اذلان، اللہ نے سن لی۔ اذلان نے اسے گھما دیا۔ میں باپ بنوں گا، میں باپ بنوں گا۔ نمرہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ آہستہ، بچے کو چکر آ جائیں گے۔ اذلان نے اس کے پیٹ پر بوسہ دیا۔ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، بیٹا ہی ہوگا۔ نمرہ نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ کی مرضی، بیٹا ہو یا بیٹی، آپ کی جان ہوگی۔ اذلان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ دونوں میری جانیں ہوں گی۔ گھر آ کر سغرا بیگم نے مٹھائی بانٹی۔ پورے محلے میں اعلان کروا دیا، مرزا حویلی کے وارث آ رہے ہیں۔ سمینہ نے نمرہ کے پاؤں دبائے۔ ماسی جی، اب آپ آرام کریں۔ نمرہ نے کہا، آرام؟ میں تو ابھی سے بھاگ رہی ہوں۔ اذلان نے اسے بازوؤں سے پکڑا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ نمرہ نے کہا، کچن میں، آپ کو کھانا بنانا ہے۔ اذلان نے اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ کوئی کھانا نہیں بنے گا، اب تمہارا کام بس آرام کرنا ہے۔
اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ آپ بہت بدل گئے ہیں۔ اذلان نے اس کے ہونٹ چومے۔ تمہاری محبت نے بدل دیا ہے جان۔ رات کو اذلان نے نمرہ کے پیٹ پر کان لگا دیا۔ نمرہ نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی آواز نہیں آئے گی۔ اذلان نے سنجیدہ ہو کر کہا، مجھے پتہ ہے، میں بس اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں۔ نمرہ نے اس کے بال سہلائے۔ بیٹا نہ ہوا تو؟ اذلان نے نظریں اٹھائی۔ تو بیٹی صحیح، تمہاری طرح خوبصورت۔ نمرہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ بہت اچھے ہیں اذلان۔ اذلان نے اس کے ہونٹ چومے۔ تم سے سیکھا ہے۔ اسی رات حویلی کے باہر زین کی ماں شاہینہ بیگم سیاہ برقعے میں کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک عامل تھا۔ شاہینہ بیگم نے کہا، بابا کچھ کرو، نمرہ کا بچہ ضائع ہو جائے۔ عامل نے ہنس کر کہا، ہو جائے گا، مگر پیسے زیادہ لوں گا۔ شاہینہ بیگم نے تھیلی پھینکی، لے بس اذلان برباد ہو جائے۔ اگلی صبح نمرہ کو چکر آیا۔ اذلان نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے کہا، کوئی بات نہیں، کمزوری ہے، احتیاط کریں۔ اذلان نے نمرہ کا ہاتھ پکڑا۔ ڈر گئی تھی۔ نمرہ نے کہا، ہاں بچے کے لیے۔ اذلان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ نمرہ نے اس کے گال چوما۔ ہاں آپ ہیں۔ دوپہر کو حویلی میں عجیب سی بے برکتی محسوس ہوئی۔ لائٹیں بار بار جا رہی تھی۔ سمینہ نے کہا، ماسی جی لگتا ہے کوئی نظر لگا گیا ہے۔ نمرہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر دم کیا۔ اللہ خیر کرے گا۔ شام کو اذلان کے آفس سے فون آیا، سر اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے، کروڑوں کا نقصان۔ اذلان نے مٹھی بینچ لی۔ یہ زین کی ماں کا کام ہے، وہ بدلہ لے رہی ہے۔ نمرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ پریشان مت ہوں، اللہ ساتھ دے گا۔ اذلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تمہاری دعا سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کو نمرہ کو درد ہوا۔ اذلان گھبرا گیا۔ ہسپتال دوڑے۔ نمرہ نے درد سے کہا، اذلان بچہ۔ اذلان نے ڈاکٹر کو چلایا، بچاؤ اسے۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کیا، شکر ہے بچہ محفوظ ہے، بس سٹریس ہے۔ اذلان نے نمرہ کا ہاتھ چوما۔ معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ نمرہ نے کمزور آواز میں کہا، آپ نے کی ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو اذلان نے اس کے ہونٹ چوم لیے۔ چپ، اب کوئی بات نہیں، بس آرام کرو۔ گھر آ کر اذلان نے سی ٹی وی چیک کیا۔ رات کو شاہینہ بیگم حویلی کے دیوار پھلانگ کر آئی تھی۔ ہاتھ میں تعویذ تھا۔ اذلان نے غصے سے کہا، فیصل اس عورت کو پکڑو۔ فیصل نے کہا، سر پولیس کے پاس چلے جائیں۔ اذلان نے کہا، نہیں میں خود جاؤں گا۔ نمرہ نے اس کا بازو پکڑا۔ اکیلے مت جائیں۔ اذلان نے اسے گلے لگا لیا۔ تمہارے لیے جاؤں گا، کوئی میری بیوی اور بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اذلان شاہینہ بیگم کے گھر گیا۔ دروازہ توڑ کر اندر گھسا۔ شاہینہ بیگم نے چیخ کر کہا، اذلان نکل جاؤ یہاں سے۔ اذلان نے اس کا گریبان پکڑا۔ میری بیوی پر جادو کرو گی، میرے بچے کو مارو گی؟ شاہینہ بیگم نے ہنس کر کہا، ہاں کروں گی، تو نے میرا بیٹا جیل بھیجا ہے۔ اذلان نے اسے دھکا دیا، میرا بیٹا تو نمرہ کے پیٹ میں ہے اور اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ عامل نے آگے بڑھ کر کہا، مرزا صاحب غصہ ٹھنڈا کریں۔ اذلان نے اسے ایک مکہ مارا، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ عامل بھاگ گیا۔ شاہینہ بیگم رو دیں، اذلان رحم کر۔ اذلان نے سردی سے کہا، رحم؟ جب تم میری بیوی پر ظلم کر رہی تھی تب رحم کہاں تھا؟ یہ کہہ کر وہ نکل آیا۔ گھر آ کر اذلان نے نمرہ کو مضبوطی سے بھینچا۔ معاف کر دو، میں لیٹ ہو گیا۔ نمرہ نے اس کے آنسو پونچھے۔ آپ آ گئے یہی کافی ہے۔ اذلان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا سن رہے ہو؟ تمہاری ماں دنیا کی بہادر عورت ہے۔ نمرہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور باپ؟ اذلان نے اس کے ہونٹ چومے۔ باپ دیوانہ ہے تم دونوں کا۔ رات کو اذلان نے نمرہ کے لیے لوری گائی۔ نمرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اذلان آپ بہت اچھا گاتے ہیں۔ اذلان نے اس کے بال چومے۔ تمہارے لیے تو میں دنیا جھکا دوں گا۔ نمرہ نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ یہاں ہاتھ رکھیں، بچہ لات مار رہا ہے۔ اذلان کی آنکھیں چمک گئیں، سچ میں؟ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، لات مارو مگر ماں کو تکلیف مت دینا۔ نمرہ نے اس کے گال چوم لیے۔ آپ پاگل ہیں؟ اذلان نے کہا، ہاں تمہارا پاگل ہوں۔ صبح سغرا بیگم نے کہا، نمرہ تمہاری گود بھرائی کرنی ہے۔ نمرہ نے شرما کر کہا، پھوپھو ابھی بہت وقت ہے۔ سغرا بیگم نے کہا، وقت گزر جائے گا، خوشی منانی چاہیے۔ اذلان نے کہا، ٹھیک ہے پھوپھو، دھوم دھام سے کریں گے۔ نمرہ نے اذلان کا ہاتھ دبایا۔ شکریہ اذلان۔ اذلان نے اس کے کان میں کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں، تم میری زندگی ہو۔ شام کو حویلی میں مہندی لگی۔ نمرہ کے ہاتھ پر اذلان کا نام لکھا گیا۔ اذلان نے دور سے دیکھا، دل بھر آیا۔ فیصل نے کہا، سر رو رہے ہیں؟ اذلان نے آنسو پونچھے، خوشی کے آنسو ہیں، 7 سال بعد خوشی ملی ہے۔ نمرہ نے اسے اشارہ کیا۔ اذلان اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا؟ نمرہ نے اس کا ہاتھ اپنے مہندی والے ہاتھ پر رکھا۔ دیکھیں آپ کا نام۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چوما، اور میرا دل تمہارے نام۔ نمرہ نے سر جھکا لیا، شرما گئی۔ رات کو کمرے میں اذلان نے
نمرا کے پاؤں دبائے۔ نمرا نے کہا آپ بادشاہ ہیں، پاؤں کیوں دبا رہے ہیں؟ اذلان نے کہا بادشاہ کی ملکہ کے پاؤں دبانا فرض ہے۔ نمرا نے اس کے گال چوم لیے۔ میں خوش قسمت ہوں، اذلان نے اسے باہوں میں بھرا۔ نہیں، میں خوش قسمت ہوں جو تم ملی۔ حویلی کے باہر شاہینہ بیگم کھڑی رو رہی تھی۔ ایک آدمی نے کہا بھی ہار مان لیں، اذلان نہیں رکے گا۔ شاہینہ بیگم نے دانت پیسے، نہیں رکوں گی، نمرا کا بچہ میں ختم کر دوں گی۔ آدمی نے کہا بھی باز آ جائیں، اذلان مرزا آگ ہے۔ شاہینہ بیگم نے کہا آگ ہو تو سہی، میں پانی ہوں، بجھا دوں گی۔ کمرے میں اذلان نے نمرا کو کمبل اوڑھا۔ سردی ہے، نمرا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آپ میرے ساتھ سوئیں گے؟ اذلان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں، جب تک تم کہو گی۔ نمرا نے اس کے سینے میں سر رکھ دیا۔ 7 سال بعد سکون کی نیند آ رہی تھی۔ اذلان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا سو جاؤ میرے جانو، باپ جاگ رہا ہے۔ گود بھرائی کی تقریب تھی۔ حویلی میں ڈھولک بج رہی تھی۔ نمرا لہنگا پہنے بیٹھی تھی، گود میں پھول اور مٹھائی، عورتیں گانے گا رہی تھیں۔ اذلان نے دور کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ فیصل نے کہا سر نظر اتاریں، اتنی حسین لگ رہی ہے ماسی جی۔ اذلان نے دانت پیسے، نظر کوئی لگائے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ نمرا نے شرما کر اسے دیکھا۔ اذلان نے اشارے سے کہا تم بہت خوبصورت ہو۔ نمرا نے ہونٹوں سے کہا شکریہ میرے بادشاہ۔ سغرا بیگم نے نمرا کی گود بھرائی۔ بیٹا، اللہ تمہیں بیٹا دے۔ نمرا نے شرما کر کہا آمین۔ پھپھو سمینا نے نمرا کے ہاتھ پر مہندی لگائی۔ ماسی جی آپ تو چاند لگ رہی ہیں۔ نمرا نے کہا چاند تو اذلان بھائی ہیں، میں تو بس ان کی پرچھائی ہوں۔ اذلان نے دور سے سن لیا، دل بھر آیا۔ وہ آگے بڑھا، پرچھائی نہیں جان، تم میری روشنی ہو۔ سب عورتیں ہنس دیں۔ نمرا نے نظریں جھکا لیں۔ اذلان نے اس کے کان میں کہا آج رات تمہیں تحفہ دوں گا۔ نمرا نے شرما کر کہا کون سا؟ اذلان نے مسکرا کر کہا انتظار کرو۔ شام کو تقریب ختم ہوئی۔ نمرا تھک کر کمرے میں لیٹ گئی۔ اذلان نے دودھ کا گلاس لایا۔ لو جان پیو۔ نمرا نے گلاس لیا، ایک گھونٹ پیا۔ عجیب سی کڑواہٹ تھی۔ اس نے کہا اذلان دودھ کڑوا ہے۔ اذلان نے چونک کر گلاس لیا، چکھا، فوراً پھینک دیا۔ یہ زہر ہے۔ نمرا نے اپنا پیٹ پکڑا۔ اذلان بچہ۔ اذلان نے اسے باہوں میں اٹھایا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ سمینا دوڑی، ڈاکٹر آ گیا، پیٹ واش کیا۔ نمرا بے ہوش ہو گئی۔ اذلان باہر ٹہل رہا تھا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ یا اللہ میری بیوی اور بچے کو بچا لے، میں مر جاؤں گا ان کے بغیر۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ مرزا صاحب شکر ہے زہر کم مقدار میں تھا، بیگم اور بچہ محفوظ ہیں۔ اذلان نے سجدے میں سر رکھ دیا، شکر الحمدللہ۔ وہ دوڑ کر کمرے میں گیا۔ نمرا نیم بے ہوشی میں تھی۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چوما۔ نمرا میری جان آنکھیں کھولو۔ نمرا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا اذلان بچہ ٹھیک ہے؟ اذلان نے اس کے آنسو پونچھے۔ ہاں جان، دونوں ٹھیک ہیں، تم نے ہمیں بچا لیا۔ نمرا نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ وعدہ کریں اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اذلان نے اس کے ہونٹ چومے۔ وعدہ، میری جان چلی جائے گی مگر تمہیں اور بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پولیس آ گئی، CCTV چیک کیا گیا۔ رات کو شاہینہ بیگم نوکرانی کے بھینس میں دودھ میں کچھ ملاتی نظر آ رہی تھی۔ اذلان نے ویڈیو دیکھ کر مٹھی بھینچ لی، یہ عورت، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ شاہینہ بیگم کے گھر گیا، دروازہ توڑ کر اندر گھسا۔ شاہینہ بیگم نے چیخ کر کہا اذلان کیا کر رہا ہے؟ اذلان نے اس کا گریبان پکڑا۔ میری بیوی کو مارنا چاہتی تھی، میرے بچے کو؟ شاہینہ بیگم نے ہنس کر کہا ہاں مار دوں گی، تو نے میرا بیٹا جیل بھیجا ہے۔ اذلان نے اسے تھپڑ مارا۔ میرا بیٹا تو نمرا کے پیٹ میں ہے اور اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے تجھے مجھ سے گزرنا پڑے گا۔ شاہینہ بیگم رو دی۔ اذلان رحم کر۔ اذلان نے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ لے جاؤ اسے، عمر قید۔ پولیس والے اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ شاہینہ بیگم چلاتی رہیں اذلان ظالم۔ اذلان نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ گھر آ کر اذلان نے نمرا کو سینے سے لگا لیا۔ معاف کر دو جان، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ نمرا نے اس کے گال چومے۔ آپ نے بچا لیا، بس اب رونے مت دو مجھے۔ اذلان نے اس کے پیٹ پر بوسہ دیا۔ بیٹا سن رہے ہو، تمہاری ماں شیرنی ہے، نمرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور باپ؟ اذلان نے اس کے ہونٹ چومے۔ باپ شیر ہے تم دونوں کا۔ سغرا بیگم نے اعلان کیا اب نمرا کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ اذلان نے کہا ٹھیک ہے پھپھو، میں اس کی پرسنل نرس رکھ دیتا ہوں۔ نمرا نے ضد کی، مجھے قید مت کریں۔ اذلان نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ قید نہیں جان، یہ حفاظت ہے۔ نمرا نے اس کے گلے لگا کر کہا آپ کی حفاظت میں سکون ہے۔ اذلان نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ بس آرام کرو، میں ہر وقت تمہارے پاس ہوں۔ رات کو اذلان نے نمرا کے لیے
गिटार बजाया। निम्रा ने आंखें बंद कर ली। अजलान, आपको सब आता है? अजलान ने उसका हाथ चूमा। तुम्हें खुश रखना आता है बस। निम्रा ने उसके सीने में सर रखा। आपने 7 साल जाया कर दिए। अजलान ने उसके बाल चूमे। नहीं जान, वो 7 साल तुम्हें पहचानने ही में लगे, अब पहचान गया। निम्रा ने उसके गाल चूमे। अब कभी जुदा ना होना। अजलान ने उसे मजबूती से बेंचा। मौत भी जुदा ना करेगी। अगले दिन हवेली में पंचायत लगी। गांव के बड़े आए। एक बड़े ने कहा, अजलान बेटा, शाहीना बेगम बूढ़ी औरत है, रहम करो। अजलान ने खड़े होकर कहा, रहम? जब वो मेरी हमला बीवी को जहर दे रही थी तब रहम कहाँ था? निम्रा ने अजलान का हाथ पकड़ा। अजलान भाई बस करें। अजलान ने उसे सीने से लगाया। नहीं निम्रा, आज सबको बताना है। वो ऊंची आवाज में बोला, सुनो सब, निम्रा मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मेरे बच्चे की माँ है। उस पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचना। अगर कोई उसे कुछ कहेगा तो वो मेरा दुश्मन है। सब खामोश हो गए। सुगरा बेगम ने कहा, बेटा सच कह रहा है, निम्रा उसकी घर की बहू है। सबने सर हिला दिया। निम्रा की आंखें भर आईं। अजलान ने उसे गले लगाया। देखा जान, अब कोई तुम्हें मासी नहीं कहेगा। निम्रा ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया। आपने मेरा मान रख लिया। अजलान ने उसका माथा चूमा। तुम मेरा मान हो निम्रा। रात को छत पर अजलान ने निम्रा के पेट पर कान लगाया। निम्रा ने हंसते हुए कहा, अभी लात नहीं मारेगा? अजलान ने कहा, मारेगा, मेरा बेटा है, बहादुर होगा। निम्रा ने कहा, बेटी हुई तो? अजलान ने उसके होंठ चूमे। तो शहजादी होगी, तुम्हारी तरह। निम्रा ने उसके गाल चूमे। आप बहुत अच्छे बाप बनेंगे। अजलान ने उसे गोद में उठा लिया। और तुम बहुत अच्छी माँ। इसी रात जैन जेल से फरार हो गया। उसने फोन पर कहा, अजलान मैं वापस आ रहा हूँ और इस बार निम्रा को नहीं छोड़ूंगा। फोन बंद। अजलान ने मोबाइल तोड़ दिया। फैसल ने कहा, सर सिक्योरिटी बढ़ा दूं? अजलान ने कहा, हाँ, और खुद 24 घंटे निम्रा के साथ रहूंगा। निम्रा ने उसका हाथ पकड़ा। डर लग रहा है। अजलान ने उसे बाहों में भरा। डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूँ जैन तुम तक नहीं पहुंच सकता। निम्रा ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया। वादा करें? अजलान उसके होंठ चूमे। वादा जान। सुबह निम्रा नाश्ता बनाया। अजलान ने कहा, मना किया था ना? निम्रा ने उसे निवाला खिलाया। मना किया था, माना कब था? अजलान ने उसका निवाला खाया। बहुत मीठा है। निम्रा ने शर्मा कर कहा, आपकी मोहब्बत की वजह से। अजलान ने उसे खुद से लगा लिया। और तुम मेरी मोहब्बत हो। दोपहर को डॉक्टर ने कहा, बेटा है। अजलान खुशी से पागल हो गया। उसने निम्रा को हवा में उछाल दिया। बेटा है निम्रा, हमारा वारिस। निम्रा ने उसका गाल चूमा। मुबारक हो अब्बू। अजलान ने उसे बूसों से भर दिया। मुबारक हो अम्मी। निम्रा ने शर्मा कर कहा, शर्म करें, सब देख रहे हैं। अजलान ने कहा, देखने दो, पूरी दुनिया को बताना है, निम्रा मिर्जा मेरी बीवी है और हमारा बेटा आ रहा है। शाम को अजलान ने निम्रा के लिए हीरे की अंगूठी मंगवाई। निम्रा ने कहा, इतना खर्चा क्यों? अजलान ने उसकी उंगली में पहनाई। क्योंकि तुम हीरे से भी कीमती हो। निम्रा ने उसे गले लगा लिया। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अजलान ने उसके होंठ चूमे। मैं तुमसे जान से ज्यादा। रात को सोते वक्त निम्रा ने कहा, अजलान कहानी सुनाओ। अजलान ने उसे बाहों में भरा। एक था बादशाह, उसकी मलका बहुत खूबसूरत थी। बादशाह ने 7 साल उसे ढूंढा, जब मिली तो कभी नहीं छोड़ा। निम्रा ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह कौन? अजलान ने उसके माथे पर बोसा दिया। मैं और मलका। निम्रा ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया। मैं। दोनों सो गए। सुकून की नींद। हवेली के बाहर जैन खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मुबारक हो अजलान, बेटा हो रहा है, मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहेगी। वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह हवेली का माहौल पर सुकून था। निम्रा छत पर बैठी धूप ले रही थी, हाथ पेट पर रखे। अजलान नीचे ऑफिस में था। फैसल ने कहा, सर सिक्योरिटी डबल कर दी है। अजलान ने कहा, फिर भी आंखें बंद मत करना, जैन फरार है। अचानक गोली चली। शीशा टूटा। अजलान दौड़ा। निम्रा छत पर। निम्रा गायब थी। सिर्फ दुपट्टे का पल्लू पड़ा था। अजलान ने चीख कर कहा, निम्रा। नीचे से आवाज आई, सर। निम्रा बी को गाड़ी में डाल कर ले गए। अजलान ने गाड़ी की चाबी उठाई। जैन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैन ने निम्रा को वीराने में बांध लिया। निम्रा ने कहा, छोड़ दो मुझे, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। जैन ने हंसकर कहा, बच्चा वही तो खत्म करना है अजलान का वारिस। निम्रा ने थूक दिया, मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। जैन ने उसका गाल चूमा। इतनी बहादुर अजलान के लिए? निम्रा ने दांत पीसे। हाँ उसके लिए, क्योंकि वो मेरा शौहर है। जैन ने पिस्टल तान दी। अभी खत्म करता हूँ। उसी वक्त अजलान की गाड़ी आकर रुक गई। अजलान ने चिल्लाकर कहा, जैन हाथ लगा कर दिखाओ। जैन ने निम्रा के माथे पर पिस्टल रख दी। एक कदम और बढ़ाया तो गोली चला दूंगा। अजलान रुक गया, हाथ ऊपर। जैन ने कहा, जायदाद
میرے نام کر دو۔ اذلان نے کہا کر دوں گا، بس نمرہ کو چھوڑ دو۔ زین نے کہکا لگایا بیوقوف، جائیداد لے کر بھی تجھے ماروں گا۔ اذلان نے نمرہ کی آنکھوں میں دیکھا، نمرہ نے ہونٹوں سے کہا ڈرو مت۔ اذلان نے سر ہلایا، نہیں ڈروں گا۔ زین نے ٹریگر دبایا، اذلان نے دوڑ کر نمرہ کو دھکا دیا، گولی اذلان کے کندھے میں لگی، اذلان گر گیا، نمرہ نے رسی توڑ کر اس کا سر گود میں رکھ لیا۔ اذلان آنکھیں کھولو، اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نمرہ نے روتے ہوئے کہا چپ رہیں، ہسپتال چلتے ہیں۔ زین نے پھر گولی چلائی، فیصل نے آ کر زین کو گولی مار دی، زین مر گیا۔ پولیس آ گئی، اذلان کو ہسپتال لے گئے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر نمرہ سجدے میں تھی، یا اللہ میرے شوہر کو بچا لے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ ڈاکٹر باہر آیا، مبارک ہو بیگم صاحبہ، مرزا صاحب خطرے سے باہر ہیں۔ نمرہ نے سجدہ شکر ادا کیا، الحمدللہ۔ وہ دوڑ کر اذلان کے پاس گئی، اذلان نے آنکھیں کھولی، نمرہ تم ٹھیک ہو؟ نمرہ نے اس کا ہاتھ چوما، ہاں آپ کی وجہ سے۔ اذلان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، بچہ؟ نمرہ نے آنسوؤں سے کہا محفوظ ہے، آپ کی بہادری کی وجہ سے۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چوما، شکر ہے۔ اسپتال کے کمرے میں اذلان کی آنکھ کھلی، سامنے نمرہ سوئی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑے اذلان نے آہستہ سے اس کے بال چومے۔ نمرہ نے آنکھیں کھولی، آپ جاگ گئے؟ اذلان نے اس کا ہاتھ چوما، ہاں تمہاری دعاؤں سے۔ نمرہ نے روتے ہوئے کہا، آپ نے میرے لیے گولی کھا لی۔ اذلان نے اس کے آنسو پونچھے، پاگل تم اور بچہ، میرے لیے دنیا ہو، تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا۔ نمرہ نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا، اب کبھی مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اذلان نے وعدہ کیا، کبھی نہیں، اب ہم تینوں ساتھ رہیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا مرزا صاحب ایک ہفتہ آرام کریں۔ اذلان نے کہا ڈاکٹر صاحب گھر لے جانا ہے اپنی بیوی کے پاس۔ نمرہ نے کہا میں آپ کی تیمارداری کروں گی۔ اذلان نے اس کے ہاتھ چومے، تمہاری گود سے بہتر ہسپتال کوئی نہیں۔ گھر آ کر سورا بیگم نے قرآن خوانی کروائی، شکرانے کی نیاز بانٹی، محلے کی عورتیں نمرہ کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ سمینہ نے کہا نمرہ بھی آپ کی شیرنی نکلی۔ نمرہ نے ہنستے ہوئے کہا شیرنی اذلان صاحب کی بیوی ہے نا۔ اذلان نے دور سے سن لیا، دل بھر آیا، وہ نمرہ کے پاس آیا، نمرہ میں نے تم سے معافی مانگنی ہے۔ نمرہ نے حیرت سے کہا کس بات کی؟ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا، 7 سال، 7 سال میں نے تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دیا، تمہیں ماسی کہا، تمہیں رلایا۔ نمرہ کی آنکھیں بھر آئیں، بس کریں، جو ہو گیا ہو گیا۔ اذلان نے اس کے ہونٹ چومے، نہیں معافی مانگنی ہے آج سب کے سامنے۔ شام کو حویلی میں سب جمع تھے، اذلان نے مائک پکڑا، میں اذلان مرزا آج سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں، نمرہ میری بیوی ہے، نکاح کے دن سے میں نے اس پر ظلم کیا، اسے حقیر سمجھا، مگر یہ عورت فرشتہ نکلی، اس نے میری جان بچائی، میرے بچے کو بچایا، آج سے یہ اس گھر کی ملکہ ہے، کوئی اسے ماسی کہے گا تو میرا دشمن ہوگا۔ سب نے تالیاں بجائیں، نمرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سورا بیگم نے اسے گلے لگا لیا، بیٹا آج تمہیں تمہارا مقام مل گیا۔ نمرہ نے اذلان کو دیکھا، اذلان نے اشارے سے کہا اب خوش ہو؟ نمرہ نے سر ہلا دیا، بہت۔ رات کو کمرے میں اذلان نے نمرہ کے پاؤں دبائے، نمرہ نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اذلان نے اس کا پاؤں چوما، بیوی کی خدمت کر رہا ہوں۔ نمرہ نے اسے سینے سے لگا لیا، آپ بدل گئے ہیں۔ اذلان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، تم نے بدل دیا، تمہاری محبت نے۔ نمرہ نے اس کے گال چومے، اب کبھی جدا نہ ہونا۔ اذلان نے اسے مضبوطی سے کھینچا، موت بھی جدا نہ کرے گی۔ فیصل نے آ کر کہا سر زین کی ساری پراپرٹی سیل ہو گئی ہے، پیسے یتیم خانے میں دے دیے ہیں۔ اذلان نے کہا شاباش، برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ نمرہ نے دعا کی، اللہ سب کو ہدایت دے۔ اذلان نے اس کا ماتھا چوما، آمین۔ رات کو چھت پر اذلان نے نمرہ سے پوچھا بیٹے کا نام سوچا؟ نمرہ نے کہا آہد، اللہ ایک ہے۔ اذلان نے اس کے پیٹ پر بوسہ دیا، آہد مرزا، بہت خوبصورت نام۔ نمرہ نے کہا اور اگر بیٹی ہوئی؟ اذلان نے مسکرا کر کہا تو نور، تمہارے طرح روشنی۔ نمرہ نے اس کے گال چومے، آپ بہت اچھے باپ بنیں گے۔ اذلان نے کہا اور تم بہت اچھی ماں۔ سغرا بیگم نے کہا بیٹا شادی کی سالگرہ مناؤ، 7 سال بعد صحیح۔ اذلان نے نمرہ کا ہاتھ پکڑا، ہاں پھوپھو دھوم دھام سے۔ نمرہ نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے۔ اذلان نے اسے گھما دیا، شرمانا مت، آج تم میری دلہن ہو۔ نمرہ نے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا، ہمیشہ سے آپ کی دلہن تھی۔ 9 ماہ بعد حویلی میں ڈھول بج رہے تھے، نمرہ لیبر روم میں تھی، اذلان باہر ٹہل رہا تھا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، یا اللہ میری بیوی اور بچے کو سلامت رکھنا۔ نرس باہر آئی، مبارک ہو مرزا صاحب، بیٹا ہوا ہے۔ اذلان دوڑ کر اندر گیا،
نمرہ تھک کر لیٹی تھی۔ اذلان نے بچہ اس کے سینے میں رکھا۔ نمرہ نے بچے کو چوما، آنسو بہہ کر نکلے۔ عہد، میرا عہد۔ اذلان نے نمرہ کا ماتھا چوما۔ تم نے کمال کر دیا، نمرہ نے کمزور آواز میں کہا، آپ کے ساتھ مل کر۔ زہرہ بیگم نے اذان دی، عہد مرزا نام رکھ دیا۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بنٹی۔ اذلان نے بچے کو گود میں اٹھا کر کہا، بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، دنیا کی بہادر عورت۔ عہد نے چھوٹا سا ہاتھ نمرہ کے گال پر رکھا۔ نمرہ نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھیں، ابھی سے باپ سے محبت کر رہا ہے۔ اذلان نے اسے بوسوں سے بھر دیا، اور تم سے جان سے زیادہ۔ عقیقہ ہوا، بڑی دعوت ہوئی۔ اذلان نے سب کے سامنے کہا، آج میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور آج میری بیوی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نمرہ، تم نے 7 سال صبر کیا، میرے ظلم سے، آج تمہارا صبر رنگ لایا۔ یہ کہہ کر اس نے نمرہ کے پاؤں چھو لیے۔ نمرہ نے گھبرا کر اسے ہٹایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اذلان نے کہا، حق ادا کر رہا ہوں، تم ملکہ ہو اس گھر کی۔ سب نے آنکھیں پونچھی۔ نمرہ نے اسے گلے لگا لیا، بس کریں، میں شرما رہی ہوں۔ اذلان نے اس کے کان میں کہا، شرماؤ مت، تم پر فخر ہے مجھے۔ سال گزر گیا، عہد چلنے لگا۔ ابو ابو کہہ کر اذلان کے پاس دوڑتا۔ اذلان اسے ہوا میں اچھالتا، میرا بیٹا شیر کا بچہ۔ نمرہ چائے لے کر آتی، تینوں چھت پر بیٹھتے، چاند دیکھتے۔ اذلان نے ایک دن نمرہ سے پوچھا، نمرہ پچھتاوا ہے؟ نمرہ نے حیرت سے کہا، کس بات کا؟ اذلان نے کہا، میرے ساتھ 7 سال گزارنے کے۔ نمرہ نے ہاتھ کو گود میں لیا، پچھتاوا؟ یہ تو میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اگر 7 سال صبر نہ کرتی تو آج عہد نہ ہوتا۔ اذلان نے اس کا ہاتھ چوما، اور میں نہ ہوتا۔ نمرہ نے اس کے گال چومے، آپ ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ایک رات اذلان نے نمرہ کو چھت پر لے گیا۔ تارے بہت تھے۔ اذلان نے اس کی انگلی میں تیسری انگوٹھی پہنائی۔ یہ محبت، وفا اور ہمیشہ کی انگوٹھی ہے۔ نمرہ نے اسے گلے لگا لیا۔ اذلان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اذلان نے اس کے ہونٹ چومے، میں تم سے جان سے زیادہ۔ ہمیشہ کے لیے۔ صبح زہرہ بیگم نے کہا، بیٹا چاچا کی قبر پر چلو، شکر ادا کرو۔ اذلان نمرہ اور عہد کو لے کر گیا۔ قبر پر فاتح پڑھی۔ اذلان نے کہا، چاچا وصیت پوری ہو گئی، وارث آ گیا، اور محبت بھی۔ نمرہ نے دعا کی، اللہ چاچا کو جنت دے۔ اذلان نے نمرہ کا ہاتھ پکڑا، چلو گھر چلیں، ہمارا گھر۔ نمرہ نے مسکرا کر کہا، جہاں آپ وہیں میرا گھر۔ شام کو حویلی کی دیوار پر تختی لگی، مرزا حویلی۔ اذلان، نمرہ اور عہد کا گھر۔ نوکر، ماسی سب خوش تھے۔ سمینہ نے کہا، نمرہ بھی اب آپ کو کوئی ماسی نہیں کہے گا۔ نمرہ نے کہا، کہے بھی تو کیا، میں تو اذلان کی بیوی ہوں۔ اذلان نے دور سے سن کر کہا، اور میں تمہارا ہوں۔ سب ہنس پڑے۔ رات کو سوتے وقت عہد نے کہا، مما کہانی سناؤ۔ نمرہ نے اسے گود میں لیا۔ ایک تھا بادشاہ، اس کی ملکہ بہت صبر والی تھی۔ بادشاہ نے اسے 7 سال بعد پہچانا، اور پھر کبھی نہیں چھوڑا۔ عہد نے کہا، پاپا وہ بادشاہ ہیں؟ اذلان نے اسے بوسہ دیا، ہاں بیٹا، اور تمہاری مما وہ ملکہ۔ عہد سو گیا۔ اذلان نے نمرہ کو باہوں میں بھرا۔ نمرہ نے آنکھیں بند کر لی۔ 7 سال بعد سکون تھا، محبت تھی، فیملی تھی۔ اذلان نے آہستہ سے کہا، نمرہ شکریہ۔ نمرہ نے مسکرا کر کہا، کس بات کا؟ اذلان نے اس کے ہونٹ چومے، مجھے انسان بنانے کا۔ نمرہ نے اس کے سینے میں سر رکھ دیا، اور شکریہ آپ کا مجھے بیوی بنانے کا۔ باہر چاند روشن تھا، حویلی میں روشنی تھی۔ 7 سال بعد اندھیرا ختم ہو گیا تھا۔